अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। एक नया हफ्ता आपको मुबारक हो। वीकेंड आपका कैसा गुजरा? आई एम श्योर बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा अच्छा गुजरा क्योंकि इस हफ्ते हमें आराम करने का बड़ा मौका मिला था। वैसे हाँ, लेकिन मैंने आराम किया। आपकी तस्वीरें देख के मुझे लगा कि आप बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने फिरने के लिए गए थे। बड़ी जगह पे नहीं गए थे, मेरे लिए वो भी आराम ही है। फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाना आस पास किसी खूबसूरत पर फजा मकाम पे, ये भी आपको बेसिकली रिलैक्स करता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी बैटरीज चार्ज कर देता है। एनीवेज जी, जब बात वीकेंड की हो रही है, चले मैं तो एक दो जगहों पर गया। वीकेंड पे कुछ इवेंट्स भी हुए हैं, बड़े मजे के इवेंट हुए भाई। बड़ी बड़ी शादियां हुई हैं, ऐसी शादी हुई हैं कि जिसमें हमने ये देखा कि लोग तैयारों के जरिए सफर करके उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंचे हैं। और ऐसी सेलिब्रिटीज थी, ऐसी शख्सियत थी जो कि देखने से ताल्लुक रखती थी। एग्जैक्टली जी, हम बात करें नाइजीरिया के सदर के बेटे की शादी, यूसुफ बुहारी। इनकी शादी की तकरीबन इसे साल का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी इवेंट करार दिया जा रहा है। जिस तरह ज़रिया ने भी आपसे जिक्र किया कि तैयारों में आते हैं मेहमान, रनवे तैयारे ही तैयारे खड़े हैं। लगता है एक तैयारे पे एक ही भाईजान आए हैं। इतने अमीर थे और वो आए हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। और इनकी जो शादी है उस पर बड़े खूबसूरत से मनाजिर देखे गए हैं। लेकिन मेरा तो सवाल छोटा सा ये है कि इतना बड़ा इवेंट इस कोविड के माहौल में, ये थोड़ी एग्जाम्पल अच्छी सेट नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और आप फुल स्क्रीन पे दिखा देता कि वो ड्रेसेस आपको हम दिखाएंगे। एग्जैक्टली कि किस कदर हाँ कीमती मलबूसात उन्होंने पहने। तो जरा प्रोड्यूसर साहब इसको जरा फुल उस पे लेकर जाएं ताकि लोग जरा अच्छी तरह से देख सकें कि किस तरह के इवेंट का जो है वो इनेकाद किया गया। और उसमें हम आपको ये भी बताते रहे कि तैयारों में मेहमान आए शिरकत के लिए, लेकिन इसके बायस एयरपोर्ट पर तैयारों की कतारें लग रही हैं। मतलब गरीब आवाम हो ना या बड़ी थोड़ी सी मिडिल और एलीट क्लास हो, तो गाड़ियों की कतारें लगती हैं। यहाँ पे तैयारों की कतारें भाई। यस अच्छा, वो जो इवेंट है बड़ा ट्रेडिशनल सा ये इवेंट है। उसमें जो उनके मलबूसात हैं वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यूसुफ बुहारी, ज़हरा नासिर, इनकी शादी, और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। 100 से ज़ायद निजी तैयारे आए थे जिसमें ये मेहमान यहाँ पर आए थे। कीमती मलबूसात हैं, खूबसूरत सजावट है, रिवायती अफ्रीकी धुन ये भी यहाँ पर पेश की गई। और कहा यह जा रहा है कि ऐसी शादी यहाँ पर पहले कभी नहीं हुई। और अगर बात हम हक महर की करें तो कहा गया कि $1200 हक महर दिया गया, जो कि वहाँ शुमाली नाइजीरिया में दी जाने वाली रकम यानी जो हक महर है उससे बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि अगर किसी पाकिस्तानी दुल्हन को पता चल जाए कि $1200 हक महर में दिए गए तो आप सोचें क्या इससे भी ज्यादा ईद हो जाएगी। तो ये मतलब यानी कि हमने देखा कि किस कदर खूबसूरती के साथ जो है इस फंक्शन का इनेकाद किया गया। शादी से पहले दुल्हन की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तराजा खड़ा कर दिया था। अब किसी ने दुल्हन के लिबास को गैर इखलाकी करार दिया तो कोई दुल्हा का दिफा करता हुआ नजर आया। बहरहाल रवायत के मुताबिक दुल्हा के खानदान ने दुल्हन वालों को तकरीबन 2 लाख मकामी रुपए अदा किए, जो कि शिमाली नाइजीरिया में राइज औसत रकम से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि सिर्फ मेहमानों पर ही पैसा खर्च नहीं हुआ, दूल्हे पर भी बेतहाशा पैसा खर्च हुआ। दुल्हन को भी हक महर की जो रकम है वो खूबसूरती के साथ अदा की गई। एग्जैक्टली चलें जी, हम भी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं इस नए जोड़े के लिए। और इनकी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी में हुई थी, उसके बाद फिर रिश्ता इज़्दिवाज और इस शादी की जो तकरीब है उसके मुतालिक हमने आपसे जिक्र किया। वैसे एक और तकरीब भी हुई थी, और वो तकरीब हुई थी एक निकाह की। एक और शादी हुई है और वो हुई है मरियम नवाज साहिबा के साहिबजादे जुनैद सफदर की। अच्छा, मुझे इस मामले में दिलचस्पी इसलिए थोड़ी ज़्यादा हुई कि उसमें जुनैद के बिल्कुल साथ बराजमान थे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। और अच्छी बात यह है, खुशी की बात है कि बड़े फिट नजर आए, सेहतमंद नजर आए। व्हाट डज दैट मीन ज़रिया? उसके से शायद ये मुराद हम ले सकते हैं, क्या पता अब तबीयत में बेहतरी आ रही है तो मियां साहब वापस पाकिस्तान आने का इरादा रखें, अदालतों का सामना बिल्कुल आए, अदालतों का सामना करें, पाकिस्तान आए, ताकि उनका जो वोटर है, उनका जो सपोर्टर है, जो उनसे बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, जरा उसे भी थोड़ा हौसला हो कि मियां साहब सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं आ रहे, मियां साहब को कौम से प्यार है, मियां साहब इसलिए आ रहे। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात की थी ना शुएब कि $1200 हक महर में अदा किए गए, वहां पे भी मेरे ख्याल से इस तरह का मौका था कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हक महर में दे दिए जाते जो कितने तनाज़े का शिकार थे। वो उनके अपने हैं, कहा तो यही जाता है लेकिन नहीं भी कहा जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद दिलचस्प स्टोरीज को आज के प्रोग्राम का हिस्सा बना। तो हमारे पास और दिलचस्प क्या है? अच्छा जी, हमारे पास एक दिलचस्प खबर, बल्कि कहना चाहिए कि पाकिस्तानी नाम बनाते हैं तो उसकी बात भी हम करते हैं। आज जब हम इस डेट 23 अगस्त की बात करें तो ज़हीर अब्बास का जिक्र करते हैं, जिनका दुनिया के चंद बेहतरीन स्टाइलिश बैट्समैनों में शुमार होता है।
کرکٹ کی دنیا میں ایشین بریڈمین کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے 78 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور 12 سینچریاں اور 20 نصف سینچریوں کی مدد سے 5062 رنز بنائے تھے. ظہیر عباس نے 62 ون ڈے انٹرنیشنل میں 7 سینچریاں اور 13 نصف سینچریوں سے 2572 رنز اسکور کیے تھے اور اس زمانے میں ون ڈے انٹرنیشنل کے سب سے کامیاب بیٹسمین تصور کیے جاتے تھے. وہ 1984 میں ون ڈے انٹرنیشنل کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر بھی فائز رہے. ظہیر عباس صاحب نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 4 ڈبل سینچریاں سکور کی تھی. اب اندازہ لگائیں آپ کہ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف 1971 میں اس حوالے سے ایجبسٹن میں ایگزیکٹلی 274 اور 1974 میں اوول میں 240 رن سکور کیے تھے. مطلب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی جو کہ ہمارا ہے اس کے خلاف ان کی جو کیا کہتے ہیں خدمات ہیں وہ بھی قابل دو ڈبل ستائش رہی ہیں. ہاں 2 ڈبل سینچریز. مطلب یہ کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا مخالف سمت میں دیکھتے ہیں کسی مخالف کھلاڑی کو ایک پریشر ہوتا ہے لیکن اس کے اگینسٹ بھی ڈبل سینچری سکور کرنا بھائی کمال ہے. اور لیکن انٹر کرکٹ کاؤنسل جسے ہم آئی سی سی کے حوالے سے جانتے ہیں اس کی ہال آف فیم میں بھی ظہیر عباس صاحب کا نام شامل ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی سی سی نے جس تاریخ کا اعلان کیا تھا یعنی 1974 کو بتایا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو ظہیر عباس نے انگلینڈ کے خلاف اوول کے میدان میں 240 رنز کی اننگز کھیلی. یعنی اس وقت کھیلی. اعلان لاسٹ ایئر ہوا 23 اگست 2020 یہ اعلان ہوا. ظہیر عباس انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی میدان میں اگر ہم جائیں پاکستانی کسی کرکٹ گراؤنڈ میں تو ایک انکلوئر ہوتا ہے ان کے نام کا. تو ہم نے سوچا ذرا کچھ دلچسپ سی معلومات بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طرح انہوں نے نام بنایا, کس طرح پاکستان کا پرچم انہوں نے بلند کیا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم موضوع کی جانب. بالکل کسی ایک اور اہم موضوع کو ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں کہ لیکن اچھا اس پروگرام میں یہ چیز جس پہ ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں نا شعیب, یہ دلچسپ تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ نا یہاں پر افسوس کا مقام بھی آتا ہے کہ ہم زمانے قبل مسیح میں کبھی غلاموں کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ اور ہم لوگ دین اسلام کے غالب آنے سے پہلے بھی ہم اس طرح کی باتیں سنا کرتے تھے جس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین مثالیں قائم کی. آج اس کلچر کے خاتمے کے لیے ہمیں مغرب کی مثالیں دینی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی جی ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بات سلیوری کی کر رہے ہیں, ہم بات ماڈرن سلیوری کی کر رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان واک فری فاؤنڈیشن کی جو فہرست ہے یعنی واک فری فاؤنڈیشن اس کی فہرست میں پاکستان 3rd نمبر پر ہے. یہ بڑی کہنا چاہیے کہ افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک جبری مشقت مختلف شکلوں میں یہاں پر موجود ہے. جیسا اینٹوں کا بھٹا ہو, بعض فیکٹریز ہوں, کچھ ایسے کیمپس ہوتے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کس طرح سے سلیوری ہوتی ہے کہ یا تو 1 2 3 4 مہینے کی اس کی جو سیلری ہوتی ہے وہ رکھ لی جاتی ہے, پھر وہ اس ڈر سے وہ جگہ چھوڑتا نہیں ہے کہ اگر میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو مجھے یہ رقم بھی واپس نہیں ملے گی جس جو میرا حق ہے. تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. یہ شعر اسی لیے یہاں پر پڑھا کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ اس وقت بھی معاملات کس طرف ہیں. لیکن آج یہ موضوع نے کیوں پک کیا؟ وائی؟ بیکاز ہم جاننا یہ چاہتے ہیں, سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں اس معاملے سے کیسے نمٹا جا رہا ہے, کیسے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے with the law, with the implementation of that law اور جو این جی اوز کام کر رہی ہیں اس طریقے سے. تو آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے. بالکل, اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ نذیر صاحب لیبر لا ایکسپرٹ ہیں, ان سے اس بارے میں جانیں گے کہ پاکستان ابھی بھی اس قسم کی صورتحال سے نبردآزما ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ, وزیر اعظم پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کا تعارف اپنی ایک اور ٹیم ممبر سے کروانا ہے, مظہر شہزاد صاحب, جو کہ ہمیشہ سے ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اور آج بھی یہ وہ سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ جس پر وہ اپنی خوبصورتی کے جوہر ہمیں دکھائیں گے اپنے آرٹ کے تھرو. مظہر شہزاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. صبح پاکستان. جی الحمدللہ. بس یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. اس پہ ہم تفصیلی بات بھی کریں گے اور آج دیکھیے میں کارٹون کیا بناتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی مظہر صاحب, آپ کارٹون بنائیے اور ہم اپنے مہمان کا تعارف تو آپ کو کرا چکے ہیں, اب ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم راجہ نذیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. سر تھوڑا سا ہم نے ڈسکس تو کیا کہ جو پاکستان ابھی بھی 3rd نمبر پہ اگر آ رہا ہے جہاں پر سلیوری ہے, سر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ادارے کیا کر رہے ہیں, چیزیں کچھ بہتری کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ پاک نے انسان کی جو تخلیق کی ہے
انسان کو سب سے اشرف مخلوق تخلیق کی بے ہے شک بے شک. اور اللہ پاک نے انسان کو آزاد جانا ہے. کوئی بھی انسان کسی کا سلیو یا غلام پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے ارد گرد کے حالات اور جو ماحول ہے اس کو وہ کہیں نہ کہیں کسی ڈائریکشن پہ لے کے جاتا ہے. تو یہ ارد گرد کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کسی بھی فرد کو سلیو بناتے ہیں یا ماسٹر بناتے ہیں. تو اس وقت جو آج کا دن منایا جا رہا ہے وہ یونیسکو کے زیر اہتمام پوری دنیا کے اندر اس وقت منایا جا رہا ہے. اور یہ جو سلیو کی ٹریڈز اور اس کی ایبولیشن کے حوالے سے اور فورس لیبر کے حوالے سے جو یونیسکو نے 1998 سے سٹارٹ کیا یہ دن منانا، اور یہ دن 80 کے ان لوگوں کی یاد میں منایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم، ان خواتین و حضرات نے، ان لیڈیز اور ان مینز نے، ان لوگوں نے فرسٹ ٹائم فورس لیبر کے حوالے سے آواز اٹھائی. یہ آج کی ماڈرن دنیا کا جو ہے وہ لیٹسٹ واقع ہے. لیکن ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے الحمدللہ، اس مذہب نے آج سے 1400 سال پہلے کہ مزدور کو، کہ جب اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا، وہ غلام تھا، اس غلام کو رائٹس دیے، غلاموں کو خرید کے آزاد کرایا، اور ایک ایسی پریسیڈنٹ بنائی جو رہتی دنیا تک قائم رہی گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ جس مذہب سے تعلق ہے وہ مذہب اٹ سیلف، اور پھر آج کی دنیا میں یونیسکو کے زیر اہتمام جو دن منایا جا رہا ہے وہ بڑا اہمیت کا عامل ہے. اس دن کے منانے سے، جو دیکھیں نا، کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کرنے سے، منانے سے، اس ڈسکس کرنے سے کسی ایشو کو، وہ ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، وہ ان کارنرز تک پہنچتا ہے کہ جہاں پہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آل دو کہ آج کی جو وہ سلیوری جو بہت قدیم دور میں سلیوری تھی وہ آج نہیں ہے، لیکن سلیوری کسی اور شیپ میں آج موجود ہے. آج دیکھیں کہ مختلف پالیسیز کے ذریعے مختلف فیکٹریز میں سرمایہ دار، جاگیردار، انہوں نے مختلف لوگوں کو، مختلف فیملیز کو کمپیل کر کے رکھا ہوا ہے. یہیں سے میں پوائنٹ آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کی بات کی ہے. یہ زیادہ تر اس قسم کے معاملات ہمیں کس صوبے میں یا کن شہروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ہم اندرون سندھ کی طرف جائیں، ابھی بھی وہاں پر اس قسم کے معاملات ہیں، یا اگر ہم اندرون پنجاب کی بات کریں تو کیا وہاں پر ابھی اسی طرح کا ایک ماحول ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ایون، کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر جاگیرداری نظام میں آئیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ فیملیز کی فیملی ڈیٹین کی ہوئی ہیں، ان سے فورس لیبر لی جاتی ہے، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کو پراپرلی ریمونریشن نہیں دیا جاتا. اور آپ یقین کریں کہ کئی ایسی جگہیں جہاں پہ ایون کہ ان سے ننگے پاؤں پورا دن، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس کی کہ کب سے کب تک انہوں نے کام کرنا ہے. تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں فورس لیبر کی، وہ سلیوری کی. آل دو کہ پاکستان نے اس میں بہت زیادہ پاکستانی قوم نے کام کیا. اب دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر آل دو کہ یہ پروہیبٹڈ ہے، آرٹیکل 11 ہے، آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق فورس لیبر اور سلیوری پروہیبٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو میکینیکلی ایک طریقے سے چلایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح بھٹا ہے، مختلف اینٹوں کے بھٹے ہیں، وہاں پہ دیکھیں ایسی فیملیز ہیں جن کو کئی دفعہ کورٹس کے ذریعے ان کو وہاں سے ان کی ڈیٹینشن سے ریلیز کروایا جاتا ہے. اور یہ I'm sorry بٹ یہ زیادہ تر واقعات کہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ چونکہ جو ہماری ریسرچ ہے اس سے متعلق کہ خاصیت تک پنجاب میں تو اس پر کام ہوا ہے، بٹ سندھ میں اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کام نہیں ہوا، وہاں پہ ابھی تک یہ معاملات زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور لڑکانہ کی طرف انٹیریئر میں جی اس میں جنوبی پنجاب اور سندھ کا بالکل آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سلیو ہے، جو فورس لیبر جس سے لی جا رہی ہے، وہ چاہے فیملی ہے یا کوئی انڈیویجول ہے، وہ بیچارہ اکیلا ہے، اس کی آواز نہیں ہے، وہ مجبور ہے بیچارہ. اس کے ساتھ اگر آواز ہماری آرگنائزیشنز بنے، ہماری بار ایسوسیشنز بنے، ہماری این جی اوز بنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آواز بڑی مؤثر ہو سکتی ہے. اور ان کو دیکھیں اب میکسیمم ریلیف کیا ملتا ہے انہیں. میکسیمم ریلیف یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے پتہ چل جائے کہ کہیں پہ فورس لیبر لی جا رہی ہے
تو 491 کی رٹ ہوتی ہے اور وہاں سے کورٹ جو ہے ڈیٹین کر کے انہیں ریلیز کروا دیتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ڈیٹین کر کے رکھا ہوتا ہے ان کے خلاف موسٹلی کاروائی نہیں ہوتی. صحیح. تو جب تک کہ ایسے لوگ کہ جو فورس لیبر رکھتے ہیں, جنہوں نے آج کے انسان کو بھی سلیو بنا کے رکھا ہوا ہے, ان کو جب تک پنش نہیں کیا جائے گا, ٹھیک, ان کو فائن نہیں کیا جائے گا, تب تک یہ معاملات لیکن اب تک جو اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے گئے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان وہاں پر کس حد تک کس ریشیو میں سٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں اتنے واقعات, مطلب اگر ہم 3 سالہ کارکردگی جس میں گورنمنٹ بھی اپنے سال کمپلیٹ کر رہی ہے, تو کس قدر کمی آئی ان واقعات میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس تو اب میڈیا کا رول آ گیا ہے, گورنمنٹ نے کافی اس میں سٹرگل کی ہے, اس پہ لیجسلیشن موجود ہے, 1992 کا ایکٹ موجود ہے, رولز موجود ہیں, اس حوالے سے لاز موجود ہیں, لاز کی امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس. اب دیکھیں کہ وہ جو غلام بن کے بیٹھا ہوا ہے جس سے فورس لیبر لی جا رہی ہے, اب دیکھیں کہ اس تک یہ میسج کیسے پہنچے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اس کے بیسک رائٹس کے خلاف ہے, اور اس کو یہ کیسے کنوے ہو کہ وہ جو کچھ اس سے کرایا جا رہا ہے اس کے ساتھ وہ خلاف قانون ہے, خلاف آئین ہے, اور اگر اس پہ وہ آواز اٹھائے گا تو اس کے ساتھ آرگنائزیشنز ہوں گی, اس کے ساتھ پاکستان کے باشعور لوگ ہوں گے. یہ جب تک یہ میسج کنوے ان تک نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ یہ رول آؤٹ ٹھیک ہو سکے. ٹھیک سر, ایک بات مجھے اور بتائیں, جو ڈیفرنٹ سٹیپس گورنمنٹ نے لیے, جیسے کہ احساس پروگرام, کیش پروگرام, جیسے کہ صحت انصاف کارڈ, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اب اسلام آباد میں اسپیشلی کارڈز دیے گئے, جب اس چیز کو کیٹر کیا گیا کہ کوئی اس وجہ سے کسی کی غلامی نہ کرے کہ اسے کمانا ہے, اسے پیسہ لے کے گھر جانا ہے, چونکہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اسپیشلی ان دی کووڈ ٹائمز, بٹ جنرلی بھی ان 4-5-6 انیشیٹو سے کتنا فرق پڑا اس پر؟ بالکل یہی دیکھیں نا, بیسک وجہ کیا ہے سلیوری کی, اور فورس لیبر کی وجہ کیا ہے, پاورٹی, ٹرو, غربت. اور غربت کو روٹ آؤٹ کرنے کا جو بھی سٹیپ ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس غلامی سے نجات دلانے کا وہ بنیاد بنے گا, اور اس فورس لیبر سے نجات دلانے کی وہ بنیاد بنے گا. احساس پروگرام, اس کے بعد صحت کارڈ, یہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں. دیکھیں ایک اگر شہری کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہوتی ہیں تو وہ فورس لیبر کیوں کرے گا؟ وہ پھر کوشش کرے گا کہ وہ ایسا کام کرے کہ جس میں ڈگنیٹی ہے. اب دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی بھی آپ بیک گراؤنڈ کسی فیملی کا یا کسی ایسے فرد کا جو فورس لیبر کر رہا ہے اس سے پوچھیں تو اس کی ریزن یہی نکلے گی کہ پاورٹی ہے, اس کی صحت کی فیسلٹیز اس کے پاس نہیں ہے, اس کے بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے. تو جب یہ بیسک چیزیں اس کے پاس نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ کدھر جائے گا؟ وہ فورس لیبر کی طرف جائے گا, وہ سلیوری کی طرف جائے گا, وہ اپنی ذات کو بھول جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو گورنمنٹ کے پروگرامز گنوائے, اس طرح کے پروگرامز اگر انیشیٹ کیے جائیں, مزید بھی اور اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلیوری کو رول آؤٹ کرنے میں, اس کو سٹرائک آؤٹ کرنے میں مددگار ہوگا. اچھا, ایک اور پوائنٹ میں یہ بھی شیپ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پچھلے 2 سالوں سے ابھی تو فی الحال کافی حد تک کم واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, چائلڈ لیبر, چائلڈ ابیوز کے معاملات, مطلب ان کے جو گھروں میں کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ان کو رکھ لیا جاتا ہے پورا دن کام کروانے پر, پھر ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. کیا اس چیز میں کمی آئی ہے کہ شہری علاقوں میں بھی, کیونکہ یہ ہم نے پسماندہ علاقوں کی تو بات کر لی, لیکن شہری علاقوں میں بھی اس قسم کے بہت سارے کیسز موجود تھے اور ابھی بھی ہیں, تو کس حد تک فال کر رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں جہاں پہ فورس لیبر اور سلیوری ہے وہاں پہ بچے بھی اس سے نہیں بچے. اب دیکھیں کہ دور دراز کے علاقے تو دور کی بات, اب دیکھیں کہ شہروں کے اندر, پنڈی اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے. ایسے ہی کہ اگر آپ نے آپ کو, چونکہ بچے کی لیبر شاید سستی پڑتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ, لیکن ایک بات ہے کہ اس حوالے سے جو سٹیپس ریسنٹلی اٹھائے گئے, جو این جی اوز نے اٹھائے, جو کورٹس نے ان کو انکریج کیا, اب دیکھیں کہ یہاں اسلام آباد کے اندر ایسے واقعات ہوئے کہ جن پہ بڑے پاورفل لوگوں کو پنشمنٹ ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ کو لنکڈ ہیں, جو سلیوری فورس لیبر ہے اس سے چائلڈ فورس لیبر بھی اس سے لنک ہے. اور کیونکہ اب دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ تو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ پوری فیملیز کو ڈیٹین کر کے رکھا گیا ہے, اور کہیں پہ ایسا نہیں ہے, اگر کہیں پہ بچے ہیں تو بچوں کو کام پہ لگایا گیا. یہ انڈر دی لا پروہیبٹڈ ہے, انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ پروہیبٹڈ ہے, اس کی پنشمنٹس ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا اسے ایکسپلین کیجئے گا, اگر کوئی شخص ایسا انسیڈنٹ دیکھتا ہے,
ایک تو ذرا ہم پاور آف سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ کار کیا ہے کہ اگر میرے نظر میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اچھا وہاں بچہ کام کر رہا ہے یا وہاں پہ فورسڈ لیبر ہو رہی ہے، وہاں پہ سلیوری ہے، میں کہاں رپورٹ کروں؟ اگر میں رپورٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر پروسیس کس طرح سے چلتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بن گئے ہے، اور سوشل میڈیا پہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اگر پولیس نے بھی کارروائی کرنا چاہتی تو سوسائٹی کی جو پریشر کی وجہ سے پولیس کو کارروائی کرنا ہے۔ حالانکہ سر آپ کو نہیں لگتا ہے تو بہت غلط بات ہے کہ پریشر کے بعد کام کرنا ہے آپ نے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابیوز آف پاور یہاں پہ ہمارے ملک میں جہاں پہ ابیوز آف اس طرح کی ابیوزز ہیں وہاں پہ ابیوز آف پاور بھی ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے، تو وہاں پہ سوشل میڈیا نے اس خلا کو آ کے پر کیا ہے۔ اگر اس طرح کی دیکھیں نا یہ ایویڈنس ہے، آپ جا کے اورلی کسی کو بتائیں گے کہ ایسے ہوا ہے تو مے بی کہ وہ اس پہ ریلائی نہ کرے، لیکن آپ کے پاس جب ایک ایویڈنس موجود ہوگا اور ایویڈنس بھی ویڈیو کی صورت میں موجود ہوگا تو آپ کسی بھی لوکل پولیس اسٹیشن میں آپ جا کے اسے رپورٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اس پہ عمل نہ ہو تو جسٹس آف پیس کے پاس جو آپ کے پاس سیشن کورٹ کے پاس جو پاورز ہوتی ہیں وہ اس پہ ڈائریکشنز جاری کر سکتے ہیں۔ اچھا جی بالکل، سپیڈی ایکشن ہو رہا ہے، سپیڈی جسٹس ہو رہا ہے سر اس معاملے پہ؟ دیکھیں جو ریسنٹ پاسٹ ہے نا اس میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے واقعات ہوئے اور اس پہ جس طرح کے ایکشنز ہوئے وہ انتہائی کرجیس ہے، اور ان کی وجہ سے معاملات اب کم رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جی آپ دیکھیں نا کہ ڈیٹرنس ہوتا ہے، ایک سزا کا ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ ایک واقعہ جب رپورٹ ہو جاتا ہے اور اس پہ کسی کو اگر پنش ہو جاتا ہے وہ بندہ تو اس کے بعد پھر اس کی ڈسکریجمنٹ ہو جاتی ہے، پھر لوگ اب دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک پاورفل بندے کو پنشمنٹ ہوئی، پنشمنٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے جن کے گھروں میں بچے کام کر رہے تھے انہوں نے اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا، بالکل ڈر پیدا ہو گیا، ڈر پیدا، بالکل جو قانون کی عملداری ہے اس پہ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کا ڈیٹرنس ہے، اور اس ڈیٹرنس سے پھر ابیوز آف لا جو ہے وائلیشن آف لا ہے وہ رک جاتی ہے۔ چلیں تھینک یو سو مچ راجہ نذیر صاحب اس معاملے پر اپنی رائے دینے کے لیے اور وہ تمام پہلو ہمیں بتانے کے لیے جن سے ہم بھی نا واقف تھے، اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے اس پروگرام کو اگر وہ بھی اپنے ارد گرد اس قسم کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کسی پر جبری تشدد کیا جا رہا ہے، اسے جبری طور پر غلامی کی زنجیریں پہنا کر اپنے ساتھ رکھا جا رہا ہے، تو اس معاملے کو رپورٹ کریں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے محلے میں کسی کے گھر میں کوئی بچہ کام کرتا ہے، کوئی بچی کام کریے اور ناروا سلوک رکھا گیا ہے تو ڈو رپورٹ دیٹ۔ آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کریں، اس پلیٹ فارم کی مدد سے ہم اس معاملے کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ اور اسی پر میں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کروں گی، کیونکہ آپ نے جب چائلڈ لیبر کی بات کی ہے، کیونکہ اکثر یہ تاثر سننے کو ملتا ہے، عام سا کامنٹ ہوتا ہے بچہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا اس لیے ہم نے اسے کام پر لگا دیا اور گھر میں کام والی کے طور پر رکھ دیا، اور اس میں ذرا ایک فیکٹر ذریعہ اکنامک کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پروگرام میں اس پر بھی چل کر بات کریں کہ وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کس قسم کے مواقع پاکستان میں موجود ہیں۔ مظہر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ مظہر شہزاد صاحب کہاں تک پہنچا آپ کی عکس بندی کے معاملات؟ میں جی قانون تک پہنچا ہوں اچھا کہ بہت یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ارلی 70s میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس پہ ایک ایکشن لیا تھا کہ فیوڈلز کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف، اور انہوں نے ورڈ کہے تھے کہ میرا کام پنجابی فلموں نے آسان کر دیا، وہاں جو ظلم و تشدد دکھایا جاتا ہے ان مزدوروں پہ، غریبوں پہ، پھر آپ دیکھیں کہ نجی جیلیں تک بنائی گئی ہیں، اور بڑے بڑے نام، میں کس کا نام لوں، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے نجی جیلیں بنائی ہوئی تھی۔ خدا کا واسطہ یار، آزاد پیدا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شمار غلاموں کو آزاد کیا۔ آج کا میرا کارٹون اسی حوالے سے ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اور خاص کر عمران خان سے تو ویژن ہی ایسی ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے، آزادی کے ساتھ کام کرے، اور مزدور کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، معاملات کو درست کیا جا رہا ہے، تو اس زنجیروں کو، اس رسی کو ہمیں کاٹنا پڑے گا، اور حکومت اس کو کاٹنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ریاست مدینہ فلاحی ریاست کا جو نظام ہے اسے متعارف کرنے میں ایک اہم پہلو بھی شامل ہے۔ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ اسٹے ٹیون، صبح پاکستان۔
वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। प्रोग्राम में अब ज़रा हम आपको कराएंगे थोड़ी थोड़ी सी सैर, लेकर जाएंगे आपको आज फिर गिलगित, लेकिन एक और खूबसूरत सी वादी सौक वैली, यहाँ पर आपको आज हम लेकर जा रहे हैं। अगर आप नहीं गए तो अब आप करेंगे प्लान, अगर गए हैं तो फिर आपने शेयर करना है कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हमसे उस वैली की हो गई। शाहीन वहाँ पर गई थी, बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट तैयार करके आई हैं, दिखाते हैं आपको। सौक वैली स्कर्दो शहर से 1 घंटे और शंग्रेला से 30 मिनट के मसाफत पर एक बहुत खूबसूरत महल वक़ूअ में वाक़ा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जीप या 4x4 गाड़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हों तो बाइक भी पहुँच सकता है। टूरिज़म जो कि आप जानते हैं कि किसी भी ममलिकत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और स्पेशली पाकिस्तान में जिबी और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियाँ जो अपने हुस्न का, अपनी वादियों का हुस्न बखेर रही हैं कायनात में। दुनिया से लोग इन वादियों को देखने के लिए आ रहे हैं। सौक वादी की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। सियाहत के साथ इस इलाके की दरिया और नदी नाले के ताज़ा पानी में ट्राउट मछली वाफर मिक़दार में पाई जाती है। इस इलाके को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह आते हैं और कुदरती हुस्न से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। नो डाउट इट्स एन अमेजिंग प्लेस, और बहुत अच्छी सीनरी, बहुत प्यारी जगह, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कर्दो इज़ रिच इन नेचुरल ब्यूटी। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, जो गेस्ट स्पेशली इस साल जो है, जो गेस्ट फ़ॉरन जाते थे वो फ़ॉरन स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के गिलगित बल्तिस्तान आना शुरू हो गए हैं। स्पेशली बल्तिस्तान रीजन में आपको वही स्विट्ज़रलैंड वाली ब्यूटी यहाँ मिलेगी। तो सिर्फ यहाँ पे हमारे गेस्ट यही कहते हैं कि ब्यूटी तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से बढ़ के यहाँ पर खूबसूरती दी है। पर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पे इजी रोड, इजी एक्सेस नहीं है मुख्तलिफ वैलीज़ में जाने के लिए, सड़कें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। और ये बड़ी प्यारी वैली है, यहाँ पे लश ग्रीन है और कोई डस्ट नहीं है यहाँ पे। दुनिया भर के जो एडवेंचर लवर्स हैं यहाँ पे आते हैं, और उसके अलावा अभी पाकिस्तानी लोगों में भी अभी इस साइड का रुझान ज़्यादा बढ़ गया, और स्पेशली जो फ़्लाइट्स कराची से, लाहौर से, दूसरे मेन सिटीज़ से चल रही हैं, उससे यहाँ का टूरिज़म काफ़ी बूस्ट अप हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ जो करनी है, एक तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड एक्सेसिस जो है ना, थोड़ा सा उसका इशू है। अगर हर अच्छी जगह पे बेहतरीन रोड हो तो मज़ीद टूरिज़म में इजाफा हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि इस गवर्नमेंट ने किया है कि जो फॉरेनर टूरिस्ट के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, ये अगर जारी रही तो इस इलाके का क्या कहें कि टूरिज़म के हवाले से जो पहचान है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत मौसम, दरियाओं का शोर सियाहों के लिए किसी शाहकार से कम नहीं। जी, तो शाहीन ने इस बार भी बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट बनाई। अच्छा, शाहीन की सबसे अच्छी बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान जाती हैं और वहाँ पर ऐसी मकामात पर जाती हैं कि जहाँ पर बाज़ औक़ात आपको हाइकिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको डर लगता है, खौफ आता है कि अच्छा यहाँ पे जाना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अमूमन हमारी जो घरेलू ख़वातीन हैं वो इस किस्म की, अगर उन्हें हाइक करने का कह दिया जाए, इतनी दूर जगहों पर जाने का कह दिया जाए ना, तो बच्चे तो बड़े एक्साइटेड होते हैं और हस्बैंड भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उनका जो खौफ होता है, नहीं मैं नहीं जा सकती है, ये नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा ना उन चीज़ों पर हावी हो जाता है। बट वेरी गुड रिपोर्ट शाहीन। लेकिन साथ ही साथ क्या कहते हैं शुएब, सिर्फ शाहीन ही नहीं है जो कि इस किस्म की चीज़ों में महारत रखती हैं, इनसे बड़े बड़े नाम हैं। एग्जैक्टली ऐसे नाम है जी पाकिस्तान के पास जो कि बड़े ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत एडवेंचरस एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। अब देखिए मैं रही है इसलिए जोर दे, ज़रियाब ने कहा ना ख़वातीन थोड़ा घबराते, नो, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं वो बहुत आगे बढ़ के ज़बरदस्त तरीके से काम करें और वेरी एडवेंचरस। मर्द घबरा जाते हैं, वो खातून आगे बढ़ जाती हैं, घबराती नहीं है। लगता है खान साहब की जो बात है ना, आपने घबराना नहीं है, वो उस पर
فالو کرتے ہیں, گھبرانا بالکل نہیں ہے. چوٹی کیسی بھی ہو, علاقہ کیسا بھی, ٹرین کیسی بھی ہو, راستہ کیسا ہی ہو, پر خطر ہو, تو ڈزنٹ سسپینس میٹر. رکھتے ہیں, ہم نہیں بتاتے, ویڈیو دکھاتے ہیں. ویڈیو دکھاتے ہیں کون کہاں کیسے گیا, دیکھیے. جی تو دیکھا آپ نے, یہ ہے سمر خان, پاکستان کی وہ پہلی خاتون جو کہ K2 بیس کیمپ تک گئی ہیں, اور سائیکل پہ, سائیکل پہ ایگزیکٹلی, پیدل نہیں گئی ہیں, سائیکل پر چل کر یہ پہنچی ہیں K2 بیس کیمپ پر, اور ماشاءاللہ بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے یہ سفر طے کیا. اور دعا گو ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے بہت سارے ایسی بڑی بڑی کاوشیں اپنی لے کر منظر عام پر آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. اس سے پہلے یعنی بیس کیمپ والی ویڈیو تو ہم نے آپ کو بھی دکھائی ہے, تھوڑا سا اس کا حصہ دکھایا ہے, اور اس سے پہلے کچھ اور جگہوں پر بھی سائیکل پر جا چکی ہیں. یہ ماؤنٹ کلیمنجارو پر بھی پہنچ چکی ہیں سائیکل پر. لگتا یہ ہے کہ بس یہ دیکھتی ہیں وہ چوٹی ہے, نکالتی ہیں سائیکل اور چل پڑتی ہیں. سمر از آور گیسٹ ٹوڈے. گڈ مارننگ سمر, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں زبردست, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور صبح آپ کی جو بڑی ایکسائٹڈ ویڈیو جو دیکھی ہے نا, اس کے بعد تو مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں یار, مطلب میں صبح بھی شعیب کو کہ صبح بہت مشکل ہو جائے گا, سردیوں میں کیسے آیا کریں گے, لیکن اتنی ٹھنڈ میں آپ نے سائیکلنگ کی اور آپ K2 بیس کیمپ تک پہنچے, مطلب دس از امیزنگ. کیسا ایکسپیرینس تھا یہ؟ بہت بہت شکریہ. بہت ٹیکنیکل اور بہت ٹف ایکسپیرینس تھا. ابھی تک میں نے جتنی بھی ماؤنٹینز یا گلیشیئرز پہ سائیکلنگ کی تھی, K2 بیس کیمپ واز ویری ویری چیلنجنگ اینڈ ڈفرینٹ فرام دیٹ. In terms of stage distance, in terms of elevation and in terms of track. کیونکہ میں نے بالکل بھی کنٹینیوس سائیکلنگ نہیں کی. میں نے جہاں مجھے سائیکلنگ کا موقع ملا وہاں تو سائیکلنگ کی, لیکن تقریباً 70 to 80% جگہ ایسی تھی جس میں مجھے سائیکل پکڑ کے ڈریگ کرنی پڑی, اٹھانی پڑی, کیونکہ راستے میں دریا بھی آتے ہیں, اور 10-15 سال والا جو K2 بیس کیمپ کا ٹریک تھا وہ اب نہیں رہا. اٹس ٹوٹلی چینجڈ. جگہ پہ کریوسز بہت زیادہ ہیں, کھائیاں بہت ہیں, اور اتنی ڈیپ کھائی ہیں کہ اب دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. تو وہ ٹیکنیکل جگہوں پہ تو بڑی مشکل سے سائیکل پاس ہوئی ہے صرف. تو وہ آپ نے خود اٹھائی اور خود لے کے ڈریگ کرتی رہی سائیکل, یا یو واز ہیونگ سم ہیلپ؟ میں نے کمپلیٹلی ون سائیڈڈ کیونکہ جرنی ہوتی ہے K2 بیس کیمپ تک, تو میں نے سارا خود پش کیا. لیکن یس, ٹیکنیکل جگہوں پہ آئی نیڈیڈ ہیلپ, کیونکہ دریا جب اتنا آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے تو یو نیڈ پیپل اراؤنڈ. یا اگر کھائی اوپر سے جمپ کرنا پڑتا ہے تب بھی آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ پہلے آپ سامان پاس کریں پھر کھائی کراس کریں. تو ٹیکنیکل جگہوں پہ آئی گاٹ ہیلپ فرام لوکل پورٹرز, اور جو ٹیم میرے ساتھ تھی. کتنے لوگوں کی ٹیم تھی؟ ہم لوگ 3 لوگوں کی ٹیم اسلام آباد سے تھی, جس میں 2 ویڈیوگرافر بھی تھے پروڈکشن ٹیم سے, کیونکہ ہمارا تھیم تھا to make a film out of it on climate change. Okay. اور mountain bike لے جانے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ it's an eco ride. True. So that's how we can cut our carbon footprint around mountains. خوبصورت پیغام لے کر آئی ہیں آپ تو, اس خوبصورت منظر کے علاوہ خوبصورت پیغام کہ ظاہر ہے اگر ہم سائیکلنگ کریں گے زیادہ سے زیادہ تو کاربن ایمیشنز کم ہوں گے, پھر ہم وہ کارز اینڈ بائکس میں ظاہر ہے ہم فوراً سے پہنچ جاتے ہیں کہیں پر گاڑی یا بائک پر. سائیکلنگ کا رجحان پاکستان میں, اور ایک ایسی جس سے نہ کوئی پولوشن پیدا ہونے کا خطرہ ہے, نہ ہی اینڈ یو اسٹے فٹ. ایگزیکٹلی. اور ماشاءاللہ سمر نظر آ رہی ہیں کہ وہ کتنے فٹ ہیں, اور مجھے تھوڑا سا وہاں کے موسم کا امپیکٹ ضرور آیا جو آپ کافنگ, یو نو. اچھا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سمر جب آپ اتنا ڈیفینیٹلی تھک تو آپ جاتے ہیں, لیکن بعضوں کا جو موسمی اثرات ہیں وہ بھی آپ پر اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایک بریک چاہیے ہوتا ہے. اچھا, ایسے ہوتا ہے کہ اب جتنا مرضی تیاری کر لیں, جتنا مرضی تیاری کر لیں, اٹس ویری ویری نیچرل. یہ ماؤنٹینئرنگ میں بھی ہوتا ہے اور ان جیسے ٹریکس پہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹیج وائز آپ کی انرجی ڈراپ ہوتی ہے ود ایوری ڈے بیکاز آف ہارش کلائمیٹ, اینڈ 8-10 گھنٹے آپ چلتے ہیں.
دوسرے یہ ایکسٹریم سن برنز میرا تو سن بلاک کام نہیں کرتا اسی جگہ پہ اینڈ a lot of injuries میرے بالکل یہ شینز بھرے ہوئے ہیں پیڈل انجری سے جگہ جگہ پہ. اچھا زبردست جی. سمر ظاہر ہے آپ نے ایک خوبصورت بھی دیا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اپنی ٹیم کا ذکر آپ نے کیا. ایک کرٹیسزم جو سوشل میڈیا پر ہے تو ذرا آپ نے رسپونڈ کیا اس کو آن یور انسٹاگرام, بٹ میں چاہتا اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ہم رسپونڈ کریں اس کرٹیسزم پر. تو مجھے ذرا بتائیے گا ایک تصویر جو پورٹر کی ایک جرنلسٹ نے شیئر کی اور اس میں رسپونڈ تو آپ نے کیا, بٹ میں چاہتا ہوں دوبارہ سے بتائیے گا وہ تصویر کس جگہ کی ہے اور وہ کیا معاملہ تھا جب پورٹر سائیکل لے کر جا رہا تھا اور اس پہ لوگوں نے کہا جی ایک انسنگ ہیرو. نو ڈاؤٹ پورٹر کی سپورٹ تھی, وی ریسپیکٹ ہم ایز ویل, لیکن وہ معاملہ کیا تھا؟ اچھا دو چیزیں ہیں. ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ پورٹر کی ہیلپ, تو ایسا کوئی ایکسپیڈیشن نہیں ہے پہاڑوں کے اکارڈنگ K2 G1 G2 جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں نیپال, پورٹر تو مسٹ ہے, وہ آپ کا کھانا فوڈ فیول سب کچھ لے کے جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو جو بندہ کلائمب کرتا ہے ود دا ہیلپ آف پورٹر, کیا وہ کلائمب نہیں کرتا اگر پورٹر سب اسی طرح سے کرتے ہیں؟ ہاں تو پورٹر مجھے ٹیکنیکل جگہوں پہ انہوں نے ہیلپ کیا تھا کیونکہ 8-10 تو بیچ میں نالے اور دریا آتے ہیں, کریوسز بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا ٹیکنیکل جگہوں پہ کیا. لیکن جب ون سائیڈڈ آپ کا ایکسپیڈیشن یا ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے کہ ونس آئی ریچ K2 آن مائی بائیسیکل, تو واپس پھر میں سائیکل ہیلی کاپٹر پہ بھجواؤں, پورٹر سے واپس بھجواؤں یا میں کہیں پھینک دوں, اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ میرا تو جرنی ہی ون سائیڈڈ تھی K2 بیس کیمپ تک. تو جب میں وہاں پہ پہنچی اور ہم لوگ واپس کے لیے نکلے, کیونکہ واپسی پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ 2 سے 3 دن میں واپس پہنچ جائیں اسکردو, تو میں نے ان کو سائیکل اور جو بھی ہیوی سامان تھا ہم نے اپنے پورٹرز کو پکڑا کہ آپ یہ لے کے نکلیں اینڈ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم ٹائم سے واپس آ جائیں. تو واپسی پر آتے ہوئے کیونکہ ڈفرینٹ گروپس آ رہے تھے, جرمنی, پولینڈ, یوکرین, ان کے ساتھ ڈفرینٹ ان کے گائیڈز بھی تھے, تو 8-10 لوگوں نے پکچرز بھی بنوائی میری سائیکل کے ساتھ, آؤٹ آف جوائے کہ اس جگہ پہ سائیکل انہیں مل گئی ہے. تو لوگوں نے وہ بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ یہ تو 5-6 پورٹرز تھے اور ڈفرینٹ پورٹرز اس کی سائیکل لے کے جا رہے تھے, اسے خود نہیں اٹھائی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جب اپنے ایکسپیڈیشن کمپلیٹ کر چکی تھے اینڈ اٹ واز آن ہز وے بیک. صحیح. سمر اچھا آپ کی ایک اور پکچر تھی, آپ اپنی سائیکل کے ساتھ تھی کسی گلیشیئر پر, اور کسی نے وہ آپ نے تو شاید آپ ہی کی کسی قریبی دوست نے پکچر لی ہوگی اور آپ نے اس کو پوسٹ کیا ہوگا, لیکن لوگوں نے اس کو بھی بہت کرٹیسائز کیا اور کہا کہ ٹائر تو بالکل صاف ہے اور ایسے کیسے پاسبل ہے. مطلب یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات آپ کسی پر تنقید کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے ہیں, اس پر بھی بہت لوگوں نے کرٹیسائز کی. لیکن پرسنلی اگر ہم بھی دیکھیں, مطلب تھوڑا سا کہتے ہیں نا آپ ذرا آنکھ کھول کر دماغ کھول کر سوچیں تو گلیشیئرز پہ پانی موجود ہوتا ہے, آپ نکل رہے ہوتے ہیں, اور پھر برف میں تو ویسے ٹائر گندا ہونے کی بہت کم وہ رہتی ہے. اس پہ کیا تھا, مطلب اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ اس کو اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ موسٹ آف آر آڈینس جو یا ہماری عوام ہے, دے آر ان اویئر فار یو نو اباؤٹ اسپورٹس اینڈ ماؤنٹین اسپورٹس. تو آپ کراچی یا لاہور کے کسی ٹریفک کی زیادہ علاقے میں یا نالوں سے نہیں گزر رہے, آپ جب گزرتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کو ملتی ہیں, یا تو آپ کو پتھر ملتے ہیں, پیور پتھر, بڑے بڑے راکس, یا تو آپ کو گلیشیئر اور آئس ملتا ہے جس پہ کنٹینیوس جگہ جگہ پانی ہوتا ہے, صاف ہوتا رہتا ہے. ہاں ڈرٹ لگتی رہی تھی, اور بیچ میں گلیشیئر کے پانی سے جب ہم گزرتے تھے یا دریاؤں سے, تو 2 جگہ پہ ایسے تھا کہ ہم لوگ, میں اور میرے ٹیم ممبر دلبر نام تھا, ہی از فرام سندھ, ہم دونوں دریا میں بہ گئے تھے. ہم دونوں دریا میں بہ گئے تھے. ہمارا اس کی پوسٹ ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے, اینڈ وی ور سیوڈ بائی اے لوکل. میں چاہوں گی کہ وہ پوسٹ آپ شیئر کریں تاکہ جو لوگ تنقید برائے تنقید کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں, پتہ چل سکے کہ یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بس کہہ دیں اچھا فلانی سائیکلسٹ ہیں, لیکن ایک خاتون کی اسپیشلی, کیونکہ آپ خاتون کو صرف نازک کیوں ہی نہیں کہہ دیا گیا, لیکن ایک خاتون کس طرح سے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرے. اور ویسے بھی آج کل تو مرد اور عورت کی خاصی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر. کل بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور یہی کہا تھا کہ جو بیٹر سجیشنز ہیں نا, اس کو آپ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہائی لائٹ کیا کریں, بجائے اس کے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کر ہی دیا ہے یا کسی سے برا کام بھی ہو گیا تو آپ اس میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں. ریکویسٹ ایوری ون ٹو ہیو پیشنس, پلیز ہیو پیشنس, کیونکہ اگر میں کیمرہ ٹیم لے کے گئی تھی, میں نے ٹیزر تو 2 دن کے اندر ریلیز کر دیا. ہم رستے میں سب کچھ کمپائل کر رہے تھے تاکہ جلدی, لیکن ایٹ لیسٹ فلم کا ویٹ ضرور کریں. ہم فلم بنا ہی اس لیے رہے ہیں جس میں اسپورٹس کی ٹیکنیکل چیزیں, ہمارے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹس, انوائرمنٹل چینجز, اور جہاں جہاں ہیلپ لی گئی, جتنے بھی کرٹیسزم, ایوری تھنگ ول بی آنسرڈ اینڈ شون. اور آئی وش کہ وہ جو فلم ہے وہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے, صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے ریلیز کریں. ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں پر آئیں. Thank you so much for that. Once it's compiled, I would love to release it with you. Great. اب سمر مجھے ایک اور بات بتائیں کہ یہ تھوڑا سا کرٹیسزم ہی, لیکن میں چونکہ ظاہر ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انسان ہے, سم ٹائمز ہو جاتی ہے غلطی, ہیٹ آف دا مومنٹ بھی آ جاتا ہے. ایک جرنلسٹ
نے جب آپ کو کرٹیسائز کیا اور آپ نے اس کو پھر واٹس ایپ پہ ایک جواب دیا, اس میں کچھ ہارش ورڈز آپ نے استعمال کیے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے, وہ تھوڑا سا ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو گیا آپ سے؟ یہ بھی اچھا, مجھے یہ نہیں لگتا کہ لوگ اندھا دھند کرٹیسزم کریں, لیکن ان میں سے کوئی کھول کے میری پوسٹ یا میرے ورڈز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں. یہ ایک بندے کی کرٹیسزم کی وجہ سے میں نے اس کو جواب نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں اب سے برداشت نہیں ہوا یا اسپورٹس مین اسپرٹ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بندے نے 8-10 دن پہلے جب میں K2 سے نکلی بھی نہیں تھی, ایک ہیٹ کیمپین شروع کی, and he got a lot of people with him in this. تو پورا گروپ ہے, اور پورے گروپ کے مجھے سوشل میڈیا تو چھوڑ دے, میرے پرسنل نمبرز اور واٹس ایپ پہ گالی گلوچ, میرے پیرنٹس کو گالی گلوچ, میری تربیت, میرے کیریکٹر کو. تو 8-10 دن بعد, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, میری لمٹس ہیں, جب میں ہائپر ہوئی اور میں نے اس کو ایک وائس نوٹ بھیجا جس میں میں نے تفصیلاً اپنی ایکسپیڈیشن کا بھی بتایا, اس کو پروفز بھی دیے, اور اینڈ میں میں نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں سے نہیں برداشت ہوتا میری سائیکلنگ اس علاقے میں کرنا تو آپ اپنے پاس رکھیں, میں نہیں آتی. میں نے ہارش ورڈز میں کہا, جس کے بعد میں نے اگلے ہی دن ٹویٹر پہ اپولوجی کا اسٹیٹمنٹ دے دیا ود تفصیلاً 2 پیراگرافس میں. اچھا, کیونکہ اٹ واز انٹائرلی اے پرسنل کنورزیشن, اور کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے پبلکلی کہ وہ جی بی کے انگیسٹ میری ایک بھی پوسٹ لے کر آئے. اچھا سامر, بٹ میں یہ سوال اس لیے دوبارہ آپ سے کر رہا ہوں چونکہ ظاہر ہے اس میں آپ نے وہاں کے لوگوں کو اور پہاڑوں کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا, تو میں اس لیے بات آپ نے اپولوجائز تو آپ نے کیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اگر آپ یہ کہیں, تاکہ کیونکہ لوگ بہت زیادہ آپ کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, یو انفلوئنسر ہیں آپ, اور اگر ایسی بات کرنے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, پلیٹ فارم کے ذریعے بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک بندے کی ہیٹ کیمپین یا پرسنل گرجز کو فالو مت کریں پلیز, اور مجھے ایز اے اینیمی مت دیکھیں, کیونکہ میں نے ہمیشہ جی بی کو اپنا دوسرا گھر سمجھا ہے, اور میری ساری کامیابی مجھے ہمیشہ گلگت بلتستان سے ملی ہے, بے شک وہ ہنزا ہو یا اسکردو ہو. سو اٹس لائک مائی فیملی اینڈ سیکنڈ ہوم, اینڈ آئی ریئلی لو آل دا پیپل آف جی بی, دونوں علاقوں کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ میں میرے دل میں کوئی ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ الفاظ واپس لیتی ہیں سمر, غصے میں جو الفاظ نکلی یا کسی کے دل آزاری ہوئی ہو, تو اس کے لیے میں ایکسٹریملی سوری اور میں معذرت کرتی ہوں, لیکن وہ سارا کچھ صرف ایک بندے کے لیے تھا, پورے علاقے کے لیے نہیں تھا. تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ, اینڈ آئی ریئلی لو جی بی. آئی ووڈ لو ٹو ڈو مور پروجیکٹس ان جی بی اینڈ پروموٹ جی بی مور گلوبلی. انشاءاللہ سمر, تھینک یو سو مچ. مطلب آپ نے جتنا خوبصورتی کے ساتھ اس معاملے کو نہ صرف بیان کیا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج تک سمر کی کامیابیوں کو بھی تنقید کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں, اس خوبصورت سے میسج کے بعد, اتنی پیاری اور معصومیت کے ساتھ جس طرح سے سمر نے اپنی اس بات کو بیان کیا ہے, میرے خیال سے اب کوئی رنجشیں رہ نہیں جانی چاہیے. ایک چھوٹی سی بات بس پوچھ رہا ہوں سمر سے, آپ نے کہا ایک شخص کی وجہ سے, اس شخص کے پیچھے کوئی اور تھا یا تھی؟ اس شخص کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جی, اٹس ویری ٹرو, اور یہ مسئلہ پرسنل گرج ابھی سے نہیں 3 سال پہلے سے چل رہا ہے. کون ہے وہ, if you want to name? اس بندے کا نام, ہی از اے لوکل جرنلسٹ آف اسکردو, اس کا نام جمیل نگری ہے, اور یہ 2-3 سال سے ان کی پوری کوشش ہے کہ میں جی بی نہ آؤں بیکاز آف پرسنل گرجز. کیونکہ وہ جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں دے آر اگینسٹ می, وہ بھی ان کا بھی تعلق سپورٹس اور ماؤنٹینئرنگ ہے, لیکن سم ہاؤ کیونکہ وہ میرے کام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو ایک پورا گروپ ہے جو گینگ اپ ہوتا ہے ہمیشہ. میری ہر اچیومنٹ کے بعد دے سٹارٹ دی ہیٹ کیمپین, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اوکے, اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتے, کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, کسی کی کامیابی برداشت آپ سے نہیں ہوتی, تو کیپ کوائٹ, ڈونٹ ڈو وٹ یو آر ڈوئنگ. آپ کسی کو اس طرح سے ہرٹ نہ کیجیے, اور پھر سمر کو, ان کی فیملی کو, اور اس طرح پرسنل میسیجز کرنا, دیٹس ویری بیڈ. ہم اس کو یہیں پر کنڈیم کرتے ہیں, یہ بہت برا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے سمر کہ آپ نے جو ہیٹ آف دا مومنٹ میں الفاظ استعمال ہوئے آپ نے وہ واپس بھی لے لیے, تو مور ریسپیکٹ ٹو یو. اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے, اسی طرح سے آپ شائن کرتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک اینڈ صبح پاکستان. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوبصورت سے منصوبے کے حوالے سے, خوبصورت سی پلاننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جس پہ وزیر اعظم پاکستان کا بہت اہم کردار رہا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ
جس میں انسانیت کی بہت ساری جو مثالیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوزے میں بند ہو جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی قوم کے لیے، اپنے غریب لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی کہتے ہیں کہ لٹل ڈیڈز آف گڈ ورک، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. اس میں ہم بات کریں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے حوالے سے، پرائم منسٹر صاحب کے دل کے بڑے خاص ہے یہ، بڑے طریقے سے وہ دیکھتے ہیں، ہاں دل کے قریب ہے ان کے، کیونکہ کچھ ایسے الفاظ جن کو میں خود بھی بیان نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ والے پروجیکٹس ہیں شعیب کہ جن پر کام کر کے ہمارا بہت سے ایسا غریب طبقہ ہے جو کہ اس کووڈ کی سچویشن میں، اور اب بالخصوص اگر ہم کہیں نا کہ جن کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، وہ بھی ہم نے اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر جا کر بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے دیکھے. اور ذریعہ جب آپ نے بات کی نا عمران خان صاحب کی، تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے یہاں پر کہ آج سے چند ہفتے بلکہ چند مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک کوشچن کے جواب میں کہا تھا یہ کہ جو مہنگائی اور بے روزگاری کا معاملہ اس وقت پاکستان میں ہے اور جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ معاملات دیکھ کر نیند نہیں آتی. یعنی آپ کا وزیر اعظم سو نہیں پاتا، آپ کے درد کو اتنا سمجھتا ہے وہ. اور اس پروگرام کی ذریعہ آپ نے بات کی کوئی بھوکا نہ سو، اس کے ساتھ اور بھی پروگرامز ہیں، ڈیفرنٹ اور پروگرامز ہیں جس پر حکومت کام کری ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پناہ گاہیں بھی تو ہیں جہاں پر شیلٹر ہومز ہیں، جہاں پہ دور دراز سے اگر کسی اور شہر سے کوئی مزدور آ رہا ہے، کام کی تلاش میں آ رہا ہے، جس کے پاس چھت نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ رینٹ پہ کوئی کمرہ لے، کوئی جگہ لے، کوئی بستر لے، اسے وہ مفت بڑے عزت سے رکھا جاتا ہے وہاں پر. وہ آتا ہے، رات وہاں گزارتا ہے، صبح اپنے کام پر جاتا ہے. وہی پیسے جو بچتے ہیں، جو کسی جگہ پہ لگ سکتے تھے اگر وہ رینٹ پہ لیتا، وہ پیسہ پیچھے اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے. تو گھر والوں کے لیے بھی بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے. نہیں، جو 2 پروگرامز ہیں، ایک کوئی بھوکا نہ سوئے اور ایک یہ جو ہم بات کر رہے ہیں پناہ گاہیں. آج ہم اس کی ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس پر ہمارے پاس پہلے ایک رپورٹ ہے کہ کہاں کہاں یہ چیزیں جو ہے. اچھا، ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے، لیکن ابھی رپورٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بہرحال اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ملک ظہیر عباس کھوکر صاحب ہیں جو کہ MD بیت المال ہیں، وہ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں. انہیں خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. جی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا لگا آپ کو یہاں پر دیکھ کے، کیونکہ ایک ایسا انیشیٹ، ایک ایسا منصوبہ کہ جس سے بہت سارے غریبوں کی کفالت ہو رہی ہو، بہت سارے لوگ جو ہے وہ بغیر خوف و خطر اور کوئی بھی جھجکے، کسی بھی شرمندگی کے بغیر، کیونکہ یہ ان کے ریاست مدینہ کے تصور میں اگر وہ جا کر اس قسم کے کسی بھی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، جا کر 2 وقت کا کھانا انہیں نصیب ہو جاتا ہے، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. ہاں، جو اپڈیٹس یہ آئی ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ 29 اکتوبر تک اس کا دائرہ کار مزید وسیع ہو جائے گا اور بہت سارے شہروں میں پھیل جائے گا. تو ہم مزید کون کون سے شہر ہیں جن کی توقعات رکھیں؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے اچھے خوبصورت پروگرام میں مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. سب سے پہلے میں آپ کے ذریعے جو ہمارے ناظرین ہیں، میں ان کو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اور اصل میں یہ کانسیپٹ ہے کیا. بنیادی طور پر جب کوئی غریب باہر نکلتا ہے اور وہ جب دہاڑی کے لیے جاتا ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں وہ جب نکلتا ہے، تو اس کو اپنی سٹے کا اور اپنی جو کھانے کا جو ہے وہ اس کو ظاہر ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر کے وہ اپنی فیملی کے لیے باہر نکلتا ہے، اور وہ ایک قربانی کے جذبے کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو، ان کو میں نے سپورٹ کرنے کے لیے میں نے کام کرنا ہے. تو وہ اللہ پہ توکل کر کے باہر نکلتا ہے. نکل کے وہ کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اڈے پہ یا کسی اسٹیشن پہ یا کسی بس اسٹاپ پہ یا کسی انڈسٹریل ایریا میں. وہاں پر وہ جب کوئی جاتے ہیں لوگ جو جن کو کام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کو ہائر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کو جب ہائر کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ان کو سارا دن وہ کام کرتے ہیں. تو ان کو اپنی دور دراز سے شہر سے جو لوگ آتے ہیں، ان کو پھر اپنی واپسی کا دائرہ کوئی اندازہ نہیں ہوتا. وہ فٹ پاتھوں پہ یا کوئی پارکوں پہ یا کوئی ایسی جگہوں پہ سوتے تھے کہ جہاں پر جو ہے نا ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں تھی. آئے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ شروع سے ہی ان کا غریب لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کا ریاست جن کے اوپر سمجھتی ہے کہ وہ ماں کا رول کردار ادا کرتی ہے. اگر ریاست کو ڈیفائن کیا جائے تو ریاست ایک ماں کا رول کردار ادا کرتی ہے، اور کوئی بھی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو انسیکیور اور غیر محفوظ اور بھوکا جو ہے وہ سویا نہیں دیکھ سکتی.
تو لہٰذا اسی کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے آتے ساتھ ہی جو ہے یہ ایک پروگرام شروع کیا، انیشیٹو لیا، اور اس کے تحت جو ایسے لوگوں کو انہوں نے کیٹر کیا، اور اس پر جو ان کی ہدایات وہ یہی ہیں کہ جی ایسے لوگوں کو میں باہر، جس طرح کے آپ نے شروع انٹرو میں بتایا کہ ان کی جو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے رات کو، ان کو سم ٹائم نیند نہیں آتی یہ سوچ کر کہ جی اس طرح سے اگر کسی کو باہر وہ اس طرح سے دیکھ لیں یا کوئی اس طرح سے تذلیل ہوتے ہوئے، انسانیت کی تذلیل ہوتے ہوئے وہ دیکھ لیں تو ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے. اور ایز اے ہیومن بینگ بھی ظاہر ہے وہ ان کا ایک انسانیت کے ساتھ ایک جو جذبہ ہے، اور پھر وہ پرائم منسٹر بھی ہیں اس وقت، اور ان کے جو یہ پروگرام ہیں یہ بیسیکلی انسانیت کو، اور ایسی انسانیت جو کہ جن کو ضرورت ہے، جن کو احساس کی ضرورت ہے، اور احساس کا بنیادی طور پر نام بھی یہی ہے کہ احساس اگر آپ کریں گے انسانیت کا تو اس پر آپ ایسے لوگوں کو جن کو توجہ کی ضرورت ہے، جو کہ نہ باہر جا سکتے ہیں، جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، جنہوں نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ ہی اللہ کے پہ توکل کر کے ہی انہوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور آپ کی ڈیلی لائف کے ذریعے انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے آپ کی اکانومی کو بھی. تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر کنسیپٹ ہے. اس میں دو ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں اس پہ، جیسے کوئی بھوکا نہ سوئے اور پناہ گاہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف دور دراز کے شہروں سے آتے ہیں، وہ آ کے انڈسٹریل ایریاز میں یا انڈسٹریل سٹیز میں یا کیپٹل سٹیز میں یا بڑے شہروں میں آ کے وہ اپنی جاب کی تلاش میں آتے ہیں، اور یہاں پہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. تو اپرچونٹیز جو ہے وہ جب ان کو ملتی ہیں تو اس کے بعد ان کا جو آنے جانے کا جو ایک ظاہر مسافت ہوتی ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پناہ گاہیں جو ہیں اسٹیبلش کی گئی ہیں تاکہ وہ ادھر رہیں، ادھر وہ عزت کے ساتھ وہ اپنا نائٹ سٹے کریں، اور بہت زبردست ماحول ہے. آپ کبھی ادھر بھی پروگرام کیجیے گا، میں آپ کو دعوت دوں گا ایم ڈی پاکستان بیت المال کے ادھر پناہ گاہ میں آپ پروگرام کیجیے گا، اور وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ کیا انوائرمنٹ ہے وہاں پر، کس طرح سے ان کو سنبھالا جاتا ہے وہاں پر، ان کے جو کس طرح سے بیڈز ہیں، کس طرح شیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی آتا ہے وہ اس کو ایک چیز اور جو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو لوگ آتے تھے یہ کسی نہ کسی ایسی پارک پہ یا فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، انسیکیور ہوتے تھے. کبھی کوئی تھوڑا گروپ آ گیا ان کو قتل کر کے یا کوئی نارکی سٹیٹ میں پھیلا کے وہ چلا جاتا تھا، پھر کوئی بھی پولیس والے اٹھا کے لے گئے، کبھی کوئی محکمہ اٹھا کے لے گیا، کبھی وہ مطلب ڈر اور خوف کے عالم میں بجائے کہ وہ اپنے فیملی کے لیے کچھ کر سکے، وہ ہمیشہ ڈر اور خوف کے عالم میں رہتے تھے کہ جی یہ پتہ نہیں ہم، اور پھر ایسے لوگ جا بھی کہاں سکتے ہیں، ان کے کیا ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے کیا کانٹیکٹس ہوتے ہیں. کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو ان کو ظاہر ہے وہ اس حوالے سے ان کو نہیں سمجھا جاتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ جو ان کو باقاعدہ جب وہ اپنے جاتے ہیں کاؤنٹر پہ تو ان کو ایک جیسے ایک بہت اچھا ایک ہوٹل ہوتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، کاؤنٹر لگا ہوا ہے، ان سے اچھے اسمائلنگ فیس ان سے بات کی جاتی ہے. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فرمائیے آپ کھانا کھائیں گے یا نائٹ سٹے کریں گے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ اگر کہتا ہے جی میں نے نائٹ سٹے کرنا ہے، اس کا آئی ڈی جو ہے اس سے لیا جاتا ہے، اور اس کو جیسے روم کو دیتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں، اور اس کو اس بیڈ کا کارڈ دیتے ہیں، یہ آپ آئی ڈی کارڈ اپنی جمع کرا دیں، اور یہ آپ کا بیڈ نمبر ہے، آپ فلاں بیڈ نمبر میں اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ جہاں پہ وہاں پر جائیں. وہاں پر وہ جاتا ہے تو بڑا زبردست ایک اچھا انوائرمنٹ میں، ہائیجینک ماحول میں اس کا بیڈ ہوتا ہے، اور وہاں پر مسواک، وہاں پر ایسی چیزیں جو کہ اس کی کلینلینس کے لیے ضروری ہیں وہ اسٹیٹ اس کو میسر کرتی ہے. اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں، میرے جو وزیر اعظم ہے یا میری جو حکومت ہے یا جو میرے جنہوں نے مجھے سنبھالے وہ اتنے میرا اتنا اہم اس اسٹیٹ کے لیے. لیکن یہ جو فیل ہے، یہ جو احساس ہے، یہ وہ فیل ہی کر سکتا ہے. ٹرو کہ وہ فیل پرانی حکومتیں دے نہیں سکیں اپنے شہریوں کو. وہ ماضی میں کبھی ہوا نہیں جو اب ہو رہا ہے. جو فیل کی آپ نے بات کی واقعی بالکل ایسے کہ آپ کسی جگہ گھومنے پھرنے گئے، اپنے ہوٹل میں اسٹے کرنا ہے، لیکن آپ ایک مزدور کو، ایک غریب کو وہ احساس دے رہے ہیں کہ وہ آیا تو یوں روزگار کے لیے آیا، اپنی فیملی کے لیے، لیکن یہاں پر بھی ایک فیملی ہے جو اس کا خیال رکھ رہی ہے، یہاں پر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کا خیال رکھ رہے ہیں. سر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا دائرہ کار کتنا وسیع ہو چکا ہے پناہ گاہوں کا؟ اس وقت کتنے شہروں میں یہ پناہ گاہیں کام کر رہی ہیں، اور مزید اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں یہ مارچ 2021 میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سربراہی میں اس کو لانچ کیا تھا، اور اس وقت جو دو میں نے بتایا کہ پروگرام ہیں، ایک کوئی بھوکا نہ سوئے. بالکل، ابھی ہم ذرا پناہ گاہوں کو ڈیٹیل سے کر لیتے ہیں. پناہ گاہیں جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے 2020 میں اس کو جو ہے انیشیٹ کیا تھا، اور اس پر جو سب سے پہلے اسلام آباد میں جو ہے وہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا، آغاز کیا، اور خود وہاں پہ جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہاں پر پناہ گاہ میں بیٹھ کے انہوں نے، اور کئی بار ہم نے اس کے بعد بھی دیکھا ہے عارف علوی صاحب کو، عارف علوی صاحب گئے ہیں. اب آپ کے وہ بہت زیادہ ان کی جو ہماری عارف علوی صاحب ان کی فرسٹ لیڈی، پھر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ بہت ان چیزوں کا خیال کرتی ہیں.
تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ خود بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا, ان کے ساتھ وہ فیل انہوں نے دی ہے کہ آپ بھی ویسے انسان ہیں جیسے کہ ہم ہیں. تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ بھی ہم کھاتے ہیں, اور کھانے کا معیار جو ہے اس پر بہت زیادہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کو انشور کرواتے ہیں, اور بار بار اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے یہ لوگ ان کو یہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کی عزت توقیر جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے. یہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ جو مال لوگ حکمران باہر لے کے چلے جاتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کا خون چوس کے باہر اپنا مال بناتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پر انویسٹ کرنا چاہیے, اور وہ ان کا پورا یقین ہے کہ اپنے لوگوں پر انویسٹ کریں, ان کے صحت پر, ان کے رہائش پر, ان کے کھانے پینے پہ. ٹھیک ہے سر, سوری بٹ تھوڑا سا اگر آپ اس میں بتا دیں سر کہ وہ مینیو کیا ہوتا ہے جو وہاں پر رہنے والوں کو کھانا ملتا ہے. مینیو جو ہے وہ اس کے ایک پورے پاکستان میں ایک ہی مینیو ہوتا ہے. وہ اسٹیبلشڈ ہے. وہ مطلب جیسے کہ آج اگر منڈے ہے تو آج ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی سبزی ہو, پورے پاکستان میں وہی مینیو ہوگا, اور ایک ہی جیسا ہوگا. اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جی لسبیلا میں یا کوئٹہ میں کوئی کراچی اگر زیادہ بڑا شہر ہے وہاں پر کوئی اور ہے, لاہور ہے یا اسلام آباد اگر یہ کیپٹل ہے تو یہاں پر ہوگا. ایک جیسا معیار ہوگا, ایک جیسے اس کا سٹینڈرڈ ہوگا, اور اس پہ جو مختلف دنوں پہ مختلف اوقات پہ جو ہے وہ اس کا چینج ہوتا رہتا ہے. اس میں سبزی بھی ہے, گوشت بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں دالیں بھی ہیں, چنے بھی ہیں, بریانی بھی ہیں, ہر قسم کی خوراک مہیا کی جا رہی ہے, ہر قسم کی ہر ڈیلی بیسس پر اس کا چینج. ٹھیک ہے, نہیں گوشت بھی ہے, سبزی بھی ہے, دال بھی ہے, چاول بھی ہے, بریانی بھی ہے, بریانی بھی ہے. بریانی کھانے کے لیے ہم چلیں گے شعیب انشاءاللہ. جہاں پہ وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوں گے اس پناہ گاہ میں, انہیں جا کے احساس دلائیں گے کہ ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں. بریانی کس دن ملتی ہے سر, بتا دیں سر آپ کو. بریانی میرا خیال میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ٹیوزڈے یا وینسڈے کو. زبردست. اچھا, لیکن ساتھ ساتھ بھی ہم نے کچھ ویژولز میں دکھائے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی, وہ جو فوڈ ٹرکس جو ہیں وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے ویژول ہم کچھ ہم نے دکھائے. ذرا پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا بھی تاکہ لوگ جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پر دیکھ سکیں. یہ جو ٹرکس ہیں, اس ایک ٹرک سے کتنے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں مطلب کھانا کھانے کے لیے, اور ایک شہر میں جیسے اسلام آباد ہے تو یہ کتنی سیکٹرز میں کتنی جگہوں پر ہم اسے دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں یہ اس کو جو موبائل یونٹس جن کو آپ فوڈ ٹرکس بول رہی ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ اس کا سروے ہوتا ہے. سروے ہونے کے بعد جہاں پر مزدور ان کی کنسیپٹ پیچھے ہے کہ ان کو ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, جہاں وہ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں وہاں کھانا انہیں تلاش کرتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں. اگر کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کوئی ایسا ایریا ہے یا جہاں پر کنسٹرکشن ایریا ہوتا ہے, بڑا پروجیکٹ ہے, یا کوئی ایسا انڈسٹری ہے جہاں پر وہ لوگ کام کرتے ہیں, اور ان کو اپنی ٹریولنگ میں اور ان کو کہیں دور جانا نہ پڑے, یا ان کو اپنے میس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ پیسے خرچ نہ کرنے پڑے, وقت بھی بچے, پیسہ بھی بچے, عزت سے کھانا ملے. ڈور سٹیپ پہ جا کے, یعنی کہ جیسے کوئی ہاسپٹل ہے فار ایگزامپل, جو اپنا ہاسپٹل ہے اس کے قریب سے وہ فوڈ یونٹ جو ہے یا وہیکل گزرتی ہے, وہاں پر جو ہے کچھ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, غریب لوگ جو آتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم یہ ٹرک نے آنا ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے. اسی طرح جو مختلف اڈے ہیں, مختلف چوراہے ہیں جہاں پر کوئی مزدور آ کے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہائر کرے گا ہمیں آ کے, تو ان کو پھر وہ اپنی دیہڑی کے لیے لے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس ٹائم اس وہیکل نے گزرنا. اور اس کی جو آپ نے کویشچن کیا کہ وہیکل کو ہم باقاعدہ طور پر ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کے سروے کرتا ہے, اس پر پورے شہر کا اس میں اس کو اندازہ لگاتا ہے کہ کہاں پر ٹرین کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر, کہاں پر زیادہ اس کی ضرورت ہے, نیڈ بیسس پر ہوتا ہے. اور اس کا جو روٹ فائنل ہوتا ہے اس پر, جیسے ابھی ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں. اب لاہور میں میں خود گیا ہوں, خود جا کے میں نے وہاں پر دیکھا کہ جی کہاں پہ زیادہ اس کا مزدوروں کا زیادہ کٹ ہوتا ہے, اور جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو گھر میں کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو آپ نکلتے ہیں گاڑی لے کے یا بائک لے کے, آپ نکلتے ہیں, اچھا وہاں فلاں چوک پہ مزدور اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم جائیں گے, مزدور کو لے کے اپنا نلکا ٹھیک کروا لیں گے, اپنا پلمبر کا کام کروا لیں گے, اپنا کوئی دیوار ٹھیک کروا لیں گے. تو وہ پھر وہاں پہ ان کو جو ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم یہ فوڈ وہیکل آئے گی تو ہم نے یہاں پر آنریبل طریقے سے کھانا کھانا ہے, باعزت طریقے سے کھانا کھانا ہے, اور معیاری کھانا کھانا ہے. اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا وہ واپسی پہ بھی اگر کسی اویلیبل ہے, 2 روٹس ہوتے ہیں. اور جیسا سر یہ روٹ نے بات کی, اگر آپ یہ ٹوین سٹی کا روٹ بتا دیں کہ روٹ کیا ہے جس پر جاتا ہے یہ ٹرک. جی یہ بنیادی طور پر تو یہ اسلام آباد سے نکلتا ہوا یہ بے نظیر ہاسپٹل جو ہے وہاں تک جاتا ہے, اور اس کے آگے بھی جہاں پر اڈے ہیں یا جہاں پر کوئی کتنے سٹاپس ہوتے ہیں سر؟
یہ میرے خیال اس کے سٹاپس جو ہے نا ڈیپینڈنگ اپون کہ جی اس پہ آپ نے جیسے پہلے پوچھا کہ کتنے لوگ اس میں سرو ہوتے ہیں، اس میں 1000 سے 1500 تک لوگ جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کو ریفل بھی ہے اس کا. اچھا مطلب اتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں ایگزیکٹلی اتنے. اور صبح ایک دفعہ ٹرک جاتا ہے پھر شام کو جاتا ہے. 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے یہ ٹرک اور مختلف سپاٹس پر جا رہا ہے. وہ ڈیلی بیسس پر چینج ہوتا ہے سپاٹ سر؟ نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر چونکہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ اس کو جب روٹ بنتا ہے تو اس کو اسی چیز پر وہ بنتا ہے کہ جی جہاں پر مزدوروں کا فال زیادہ ہو. ٹھیک ہے تو وہ روٹ اس وقت اسٹیبلشڈ رول ہے. اب وہ مزدوروں کو معلوم ہے دیٹ از چینجبل. یہ کوئی چینجبل ہے اگر فیل کیا جائے کہ وہاں پر اسٹاپ ایڈ کیا جائے گا. اسٹاپ کینسل نہیں ہوگا ایڈ کیا جائے گا. اور پلس یہ کہ اگر فوڈ جو ہے وہ اگر کسی اور اسٹاپ پہ بھی جانا ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگر فرض کیا ایک چوک پہ اگر کسی چوک پہ یا چوراہے پہ فوڈ ٹرک کھڑا ہے تو اگر یہ فیل کیا جاتا ہے کہ ابھی اس میں اتنا سٹف ہے کہ آگے بھی چوک پہ جایا جا سکتا ہے تو اس کا بھی راؤنڈ لگا کے لوگوں کو. اور وہاں پہ سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کے لے لیتا ہے وہ تو ریسپیکٹیو آف دس کہ جی وہ مزدور ہے یا نہیں ہے. تفریق نہیں ہے. مطلب اف یو آر پاسنگ بائی آپ نے دیکھا آپ کو بھوک لگی آپ نے اچھا یہ ٹرک ہے آپ نے یار مجھے بھی ایک دینا تھا. اور بڑے پیکڈ فوڈ ہوتا ہے. آپ اس کو پیک فوڈ ہوتا ہے. بات اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی سجیشن یا میری رہنمائی کے لیے مجھے بتا دیجیے گا کیا اس پر بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے کہ جس میں بھی سرکاری ہاسپٹل ہے کیونکہ عموماً غریب عوام ہی سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرتی ہے وہاں پر اس سلسلے میں کوئی ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا جائے کہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں فلانی جگہ پر جا کے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ یا پناہ گاہ کی بات کر رہی ہیں سر آپ؟ پناہ گاہ ہو یا یہ ٹرک تو وہاں جا رہا ہے ٹرک تو وہاں دیکھیں اس کے لیے میں نے ابھی ایک ایپ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے وہ ہم نے ایڈ آن کی ہے جس میں پناہ گاہ کے نام سے ایپ جو ہے وہ آپ کے فون میں جو ہے وہ لوڈ ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ موبائل ظاہر ہے جس کے پاس ہوگا وہی ایپ اس کو کرے گا نا. تو وہ اس پر یہ ہے کہ جی جب وہ پناہ گاہ کو ایک تو اس کو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی پناہ گاہ جو ہے کہاں پر ہے کہاں ہے اس کو اس کا جیو فینسنگ اس کی ہو جاتی ہے پھر ٹرک کی ہو جاتی ہے. پلس اس کے ساتھ ایک اور ساتھ جو اس کا سب سے اہم جو جس کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ ڈونیشن کا بھی ساتھ میں ایک فارم ہے. وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اٹس ڈوئنگ گڈ تو آپ وہاں پہ فارم کو فل کر کے اپنا نام لے کے آپ 10 روپے 100 روپے 50 روپے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی وہ ڈونیشن کے لیے تاکہ ان غریبوں پر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ دیکھیں ایسے لوگ جو سہتے ہیں جو اپنے ایزی وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے بیٹھے بیٹھے موبائل پہ آپ نے ڈونیٹ کیا پناہ گاہ کا ایپ کھولی وہاں پہ آپ نے ڈونیٹ کیا اور آپ کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں نے آج کنٹریبیوٹ کیا ہے میں نے آج ان لوگوں کے کھانے میں حصہ دیا ہے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جو آنریبل طریقے سے کھانا کھانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کویسچن کیا کہ ڈیسک کا ہے دیکھیں یہ جو ایک تو اس کو ہم ظاہر ہے میڈیا جو آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے. یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو لوگ جن کو معلوم ہو جائے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کتنا ان کا درد رکھتے ہیں اور کتنے وہ پروگرام انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہاں پر پناہ گاہیں ہیں. تو سر ہم اس پر انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے کہاں پر پناہ گاہ ہے اس سے قریب ترین ہاسپٹل کون سا ہے کہ اس ہاسپٹل کا اٹینڈنٹ اگر وہاں جا کے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں کیسے آپ جا سکتے ہیں. ایک پناہ گاہ لے کر جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اور جہاں جہاں پناہ گاہیں ہیں پورے ملک میں ان کا ہم ذکر کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ سر ساتھ موجود تھے آپ اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ابھی ایک بڑے پیارے مہمان ہیں جو باقی ہیں ہمارے شو کی آج زینت اور آپ کی تفریح کا بھی بھرپور انتظام ہے مزید ہمارے پاس. So stay tuned to صبح پاکستان. عالمی برتری کے لیے قوموں کے درمیان بنتے بگڑتے اتحاد ہوں یا پھر عالمی دنیا میں معاشی مفادات کی جنگ. سائنس و ٹیکنالوجی کی اس حیرت کا دل یہ جاننا بھی ضروری ہے کون نکل گیا آگے اور کون رہ گیا پیچھے. نت نئی ایجادات ہماری دنیا کو کس طرح سے تبدیل کر رہی ہیں. کیا موسمیاتی خطرات دنیا کو کر پائیں گے متحد یا پھر صنعتی دوڑ اسی طرز پر رہے گی جاری. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسما اقبال.
آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. اہم خبر آپ کو دیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اہم بیان. اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے ان کا کابل جانے کا ایک واویلا مچایا ہے, غلط رپورٹ کیا ہے. بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی گئی ہے اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور ہوتی آئی ہے. بھارتی میڈیا کو بات کرنے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی کہ کابل نہیں گئے تھے, پاکستان میں ہی اہم میٹنگز اٹینڈ کی تھیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کل میری یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل سے گفتگو ہوئی تھی. افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا تھا. انہیں کابل سے مختلف ممالک کے سفارتی عملے اور شہریوں کے انخلاء کے سلسلے میں پاکستان کی جانب سے فراہم کی جانے والی معاونت سے آگاہ کیا. یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کو بتایا کہ میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے مشترکہ لاہ عمل تشکیل دینے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں. وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان اور ایران جائیں گے اور وہاں کی قیادت کے ساتھ مشاورت کریں گے. وزیر خارجہ
خارجہ نے کہا کہ چین کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے. افغانستان ایک کثیر نسلی ملک ہے اور وہاں پشتونوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بستے ہیں. اس تناظر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو حکومت سامنے آئے وہ وسیع البنیاد اور اجتماعیت کی حامل ہو. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افغانستان میں امن مخالف قوتیں اسپوائلرز آج بھی متحرک ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ افغانستان میں امن ہو. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پاکستان اور خطے کے ہمسائے ممالک افغانستان میں قیام امن چاہتے ہیں. ہندوستان کو اپنی محدود سوچ کو ترک کرنا ہوگا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہندوستان اگر پاکستان کو نیچا دکھانے کی سوچ پر کاربند رہا تو وہ خطے کی کوئی خدمت نہیں کرے گا. بھارت افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا دعوے دار رہا ہے. بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں. ہمارا فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں بلکہ پاکستان کی سوچ افغانستان کی بہتری ہے. افغان عوام کے ساتھ سازگار ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں خوشحالی اور ترقی کی خواہش رکھتے ہیں. افغان عوام کے بارے میں سوچنے والوں سے بات کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو افغانستان سے تعلقات بحال رکھنے چاہیے. افغان عوام کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہم انہیں بھولے نہیں. باہر جانے والوں کی مدد کریں گے. افراتفری نہ پھیلائی جائے. دعا گو ہیں کہ افغانستان ترقی کرے. افغانستان کی ترقی کے لیے پڑھے لکھے لوگ درکار ہیں. سب اگر باہر چلے گئے, سب ملک چھوڑ کر چلے گئے تو افغانستان سے محبت کرنے والوں کا ملک متاثر ہوگا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جان کا تحفظ اور بنیادی حقوق کا احترام ضروری ہے. شاہ محمود قریشی کی یہ اہم سٹیٹمنٹ تھی جو آپ سے ہم اس وقت شیئر کر رہے تھے. یہ تو عام خبر آپ سے ہم نے شیئر کی ہے. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور اپنے اگلے موضوع بلکہ اگلے خوبصورت اور پیارے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. چونکہ ذریعہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ میوزک کا ہوگا انتظام. بالکل کچھ ایسے ہی ہے اور ہم نے انتظام بھی کر کے رکھا ہے. اور ایسی ہی ایک مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, حشمت سحر, جو کہ پشتو میں بڑے خوبصورت گانے گاتے. تو پشتو گلوکار حشمت سحر صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. صبح پاکستان کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. شکریہ, ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہمیں بلایا ادھر. شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ. بہت پیاری ٹیم ہے اور بہت سے خوبصورت میوزیکل انسٹرومنٹس بھی یہاں پر. آج پھر رباب بھی ہے, طبلہ بھی ہے, پیانو بھی ہے. کیا بات ہے, پورا آپ نے نا ماحول بنایا ہوا. تو پہلے ذرا ایک شو شروع ہونے سے پہلے ہی جب اس قسم کی دھنیں وغیرہ چیک کی جا رہی تھی نا تو بڑا ہی خوبصورت سا مزاج بن گیا تھا. میں نے کہا تو مزہ آنے والا ہے. شکریہ. تو سر اس سے پہلے کہ ہم بیچ میں تنگ کریں گفتگو کے لیے بھی آپ کو, کیوں نہ کسی گانے سے آغاز کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہم ابھی ایک سانگ گاتا ہوں, وہ کلام ہے غنی خان کا. اوکے. اور ابھی ہمارا بہت مشہور بھی اوکے اور مست بھی ہے. کیا بات ہے, تو سب مست ہو جاؤ. فلیش چلا کے کٹ کر دیں گے تو ہم ٹریکنگ لے سکتے ہیں. اور میں نے گروپ میں ہاں گلبدی نے کنفرنس ڈالی بھی ہے. بادشاہد جہان سکڑے زانتا ولی زیادہ غم دے انصاف تل المشکل دی سب زیاد کڑے سب کم مالا را کسو گلو نیو نیاز بن شانت جانا یو وڑو کے غندے با او پخوائی سنگ روان ٹک ٹک دیور ٹپ ٹپ دباران اخ اخ دی وصال اف اف دارمان وی وی دی دل وخ وخ دی سنم نانا آو آو ہر وخ دی سنم ٹک ٹک دیور ٹپ ٹپ دباران اخ اخ دی وصال اف اف دارمان وی وی دی دل وخ وخ دی سنم نانا آو آو ہر وقت سنم
کٹ د خندا بڑک بڑک د مستے کٹ کٹ د خندا بڑک بڑک د مستے شړنګ شړنګ د پانځي چن چن د لخته ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم دم دم د دوپړې ټنګ ټنګ د راوام دم دم د دوپړې ټنګ ټنګ د راوام کړنګ کړنګ د پیاله سخ سخ د کباب ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخت د سنم بس بس د غنی بد بد روان بس بس د غنی بد بد روان عیش عیش د کلم ہن ہن د بیان ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او ہر وقت سنم زبردست زبردست. اب یہ بتائیں ان اشعار میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب تو سمجھ رہے ہیں, ہمارے پشتو لسٹرز بھی سمجھ رہے ہیں, میں اور سریاب ہماری کم یہاں آئے پہ گی. کئی لوگ بیٹھے ہوئے جو سمجھ رہے ہیں, یہ مطلب ویڈیو ریکارڈ کی میوزک جا بہت رہی ہے. مزے کا لگ بھی بڑا مزہ تو بڑا آیا ہے. ہم نے خوب انجوائے کی ہے, لیکن ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس کا مطلب ہمیں تھوڑا سا سمجھ آ یہ سکے. آپ کو انشاءاللہ لکھوں گا کروں گا. یہ تو آپ نے تھوڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ, اب تو ہماری کچھ فرمائش یہ اردو انہوں میں نے ہوگی. زیادتی نہیں کی ہے, یہ ہمارے پروڈیوسر وقاص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. لیکن مزہ بہت ہے, صحیح کہتے ہیں موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی, بس موسیقی ہوتی ہے اور آپ انجوائے کرتے ہیں, اور صرف ہم انجوائے نہیں کرتے, اس طرح بھی بہت سارے بھائی جان ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا مجھے ذرا کچھ اردو میں بھی اگر ہم ریکویسٹ کریں آپ سے. بالکل بالکل ضرور. مطلب ہمارے نیوز اسٹوڈیو ساتھ ہی ہے, اور اکثر اداروں میں ایسے ہی ہوتے ہیں, ہمارے اینکر حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہمارے پڑوسی نے انجوائے کیا ہے, پڑوسی انجوائے کر رہے ہیں, اور جو مین یہاں پہ بیٹھے ہوئے میزبان نے انجوائے بہت کی ہے, لیکن سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہاں شیف سمجھ آتی. سر اردو. یہ غزل بہت بڑا شخصیت نے گایا ہوا ہے, مہدی حسن صاحب نے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں یہ غزل زبردست. پروین شاکر بی بی کا 2-3 شعر ہے وہ. کیا بات ہے. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے, مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے. تیرے خوشبو کا پتہ کرتی ہے, مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے.
دل کو اس راستے چلنا ہی نہیں، ہاں دل کو اس راستے چلنا ہی نہیں، جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے، یہ جھکی جھکی نگاہ ہے، یہ جھکی جھکی نگاہ ہے، انہیں میں سلام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ ہے، انہیں میں سلام کر لوں، یہ اپنی صبح کر لوں، یہی اپنی صبح کر لوں، یہی اپنے شام کر لوں، یہ جھکے جھکے نگاہ انہیں میں سلام کر لوں، یہ جھکے جھکے نگاہ. واہ واہ. تیرا غم تیری محبت، تیرا غم تیری محبت، تیرا درد تیری حسرت، تیرے ہو اگر اجازت، تیرے ہو اگر اجازت، تمہیں اپنے نام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ انہیں میں سلام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ ہے. تو ہی میری ابتدا ہے، تو ہی میری ابتدا ہے، تو ہی میری انتہا ہے، جہاں تو اشارہ کر لے، جہاں تو اشارہ کر لے، میں وہی قیام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ انہیں میں سلام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ. واہ. تیرے زلفوں کے سائے، تیرے زلفوں کے سائے، صبح باغ کون جائے، تو کہے تو زندگی کو، تو کہے تو زندگی کو، میں یہی تمام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ انہیں میں سلام کر لوں، یہی اپنی صبح کر لوں، یہی اپنی صبح کر لوں، یہی اپنے شام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ ہے انہیں میں سلام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہ ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. ہم تو سمجھے کہ سمجھ آیا، بلکہ فیل ہوا، جواب تھے آپ کے. مطلب جتنا ہم پہلے
आपस में एक दूसरे को देख के समझने की कोशिश कर रहे थे ना, अब तो एक साथ वाह निकल रही बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी ने म्यूट करके भी देखा होगा तो समझ आया होगा कि कितना जबरदस्त गुनगुनाया, क्या एक्सप्रेशन थे सर आवाज के साथ साथ, माशाल्लाह जबरदस्त। मतलब कहते ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अंदाज बयां, सब चीजें सिंक करनी चाहिए आपस में, सबका तालमेल साथ हो, तो बड़ा ही एंजॉय किया हमने। शुक्रिया शुक्रिया। अभी मैं एक टप्पे गा रहा हूँ जो पुख्तनों का वो मशहूर अतन है, मेरा और गुलपाने ने गए हुए हैं, ये आपको सर प्लीज थोड़ा अभी थोड़ा सा करेंगे। ठीक है सर, मस्ती करेंगे, आज बहुत मस्ती हो रही है। ज़ुल्फ़ मीटिंग गिलास की निसा जाना, او د بد نصیب روز تل دلا سزینا، او د بد نصیب روز تل دلا سزینا، او د ګلو پاڼې د ګل لختې واد کور مې ګلا، او په زړګي سختې لیونی در پسې شو، و داستا د پاره مې راوړي زړ ګلونه وراواړوه سړې راوړي مې ګل وراواړوه سړې راوړي مې ګل، و داستا د پاره مې راوړي زړ ګلونه وراواړوه سړې راوړي مې ګل وراواړوه سړې راوړي مې سات پلار میں بلا جرگاو کا جانا، او قدر نکړم بیا بستا رضا کوما، او قدر نکړم بیا بستا رضا کوما، زما د دواړو سترګو توره وه د کور مې ګلا، او په زوره زوره ژړا تا پسې کومه، واورې ورېږي بندېږي لار، واورې ورېږي بندېږي لار، او ته چېرته لاړې راشه راوړه دیدنونه، ته چېرته لاړې راشه راوړه دیدنونه، واورې ورېږي بندېږي لار، واورې ورېږي بندېږي لار۔ کیا بات ہے سر، زبردست ماشاءاللہ۔ جو لاسٹ میں وہ طبلہ اور مطلب جس طرح سے کلوز کیا انہوں نے، وہ بڑا ایک اچھا سا مومنٹ تھا، ایک بز کریٹ ہوئی ہے اس سے نا، کہ بڑی خوبصورتی کی طرف سے ڈیلیور کیا گیا۔ تو حشمت صاحب مجھے یہ بتائیں، مطلب موسٹلی آپ پشتو گانے گاتے ہیں، لیکن اردو میں گانا گانا آپ کے لیے امتحان ہوتا ہے ایک؟ نہیں اردو گانے میں مجھے کوئی مشکل نہیں، لیکن بولنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن گانا آپ نے ایسا گنگنایا کہ ہمیں لگا کہ آپ نے بس زیادہ پریکٹس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ میں ابھی استاد حامد علی خان استاد کے ساتھ شاگرد بھی ہوں لاہور میں، انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اردو میں زیادہ سے زیادہ ہوں گے، آپ کو پتا کہ شعیب ذریعہ سے سامنا مطلب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، آپ کی ٹیم ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بجاتی ہے، تو اور ایکسپریشنز کے ساتھ، اور یقین مطلب دیکھیں پشتو والوں کو تو ایک گفٹ ملا ہوا ہے،
آپ کی صورت میں کہ وہ آپ کے گانوں سے مطلب یعنی کہ محظوظ ہو سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. یہی شرف آپ ذرا اردو والوں کو بھی دیں تاکہ مطلب نارملی جب آپ کو اردو مطلب کامنلی بڑا سمجھی جاتی ہے تو ذرا سب قسم کے لوگ جو ہیں اسے اس کو یا خود نہیں آ رہے آپ اس طرف؟ نہیں میں چاہتا ہوں لیکن بس میں پٹھانوں سے ازگار نہیں ہوں اس لیے انشاءاللہ ابھی ایٹر میں نے تیار کیا ہے کہ میں ریکارڈ کروں اردو میں. نہیں جو آپ نے پہلی غزل پڑھی تھی نا مہدی حسن صاحب کی, وہ بھی تو اس طرح کی آپ نے مطلب یعنی کہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک کے تھرو, تو یہ چیزیں آپ پھر ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں, کوئی پیج وغیرہ اس طرح سے آپ نے بنایا ہوا ہے؟ میرا یوٹیوب چینل ہے بالکل. تو کیسا رسپانس آتا ہے لوگوں کا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. جب میں اردو گاتا ہوں لوگ بہت پسند کرتے, یہ بھی مجھے بولتے کہ آپ کی آواز میں اردو غزلیں اچھی لگتی ہے. کیا بات. اچھا اب ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے, پروڈیوسر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اختتامی وقت میں داخل ہو چکے مراحل میں, تو جانے سے پہلے اگر اردو میں کوئی ایک غزل ہو جائے. بہت ہے ٹائم کم ہے انشاءاللہ. تو صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. حشمت سیر صاحب کو ہم ایڈوانس میں ان کی ٹیم کو کیا کہتے ہیں بہت ساری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ابھی یہ غزل چلے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے ساتھ اللہ حافظ کر دیں گے, اور پھر کل آپ سے ملاقات. لیکن آپ انجوائے کیجئے اس آخری سیشن کو, اور ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں, یہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے. دل کے چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا, جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا, اس کا رونا نہیں کیا تم نے دل برباد, اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا. ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح, ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح, کس نے توڑا دل ہمارا, کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح, ہم کو کس غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے, دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے, نام آئے گا تمہارا, نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح, ہم کو کس غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. نفرتوں کی تیر کا گھر دوستوں کی شہر میں, نفرتوں کا تیر کا گھر دوستوں کے شہر میں, ہم نے کس کس کو پکارا, ہم نے کس کس کو پکارا یہ کہانی پھر صحیح, ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی